from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। साहिबों, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए नून लीग महकमा और माफियाज ने अदलिया को कंट्रोल करने के लिए एक नए अदालती बहरान को जन्म दिया है। इस पर बात करने से पहले मैं चाहता हूँ ये नाम आप ज़रा जहन में रखिए। फ़ाइज़ ईसा कौन है? आपको याद होगा कि अभी चंद साल भर पहले इन पे मुकदमा चला था कि लंदन में इनकी ये इतनी प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ से आई। तो उन्होंने बताया था कि उनकी बेगम काम करती हैं स्कूल में, अमेरिकन स्कूल में, तो वहाँ से इतनी इनकम हो जाती है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद ली थी। ये बात। अच्छा, फिर उसके बाद जब इस पे बातचीत काफ़ी आगे बढ़ी तो जजेस ने मिलकर ये कानून वज़े कर लिया था कि अब कोई किसी जज की जायदाद के मुतालिक नहीं पूछेगा कि ये कहाँ से आई। बहुत खूब, ये होता रहा है। ये बात जहन में रखिएगा। ये वो साहब हैं जिनको लाने की कोशिश की जा रही है चीफ जस्टिस की हैसियत से। बंदियाल साहब को फारिग करो, इनको वक्त से, वैसे नेक्स्ट टर्म उनका था लेकिन उनको उससे पहले लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कल भी मैंने आपसे कहा था कि नवाज शरीफ ने अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगवाया। इलेक्शन कमीशन का सिकंदर राजा, वो सईद मेहदी इनके सेक्रेटरी थे, उनका दामाद वो इनका दोस्त है, वो इनका कहना मानता है। और आखिरी चीज़ थी अदालत। तो अब अदालत में फ़ाइज़ ईसा भी उनको रियायत देने वाले जजेस में से हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि बरतानिया में एक जज सारी ज़िंदगी मेहनत करे तो मुश्किल से एक घर बना पाता है। कुछ घर बना ही नहीं पाते, किराए पे रहते हैं। और पाकिस्तान के ऐसे जजेस हैं वहाँ पे दो दो घर। अब ये सब चीज़ें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, सोचने से, और कई दफ़ा हम इस पे बात कर चुके हैं। अच्छा, देखिए, ये बात सोचिए कि ये नून लीग जजेस को फांसने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? ये उन पे मान लगाते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको ओहदे देते हैं। किसी को सदर बनवा दिया, जैसे रफ़ीक तलड़ थे, किसी को सेनेटर बनवा दिया, किसी को सफ़ीर लगा दिया, और ये अपने वादे पूरे करते हैं। जब किसी जज से वादा कर लेते हैं तो पूरे करते हैं। तो इस वजह से जो अदलिया के लोग हैं उनमें एक ये तासुर पाया जाता है, और यार मियाँ साहब चोर हैं तो क्या हुआ, आदमी तो अच्छे हैं, अपने वादे का तो पास करते हैं। तो ये सोच के जजेस जो हैं वो इनके साथ लगे रहते हैं और इनके बड़े काम आते हैं। अच्छा, ये आज का जो मौजू है ये बड़ा ज़रा थोड़ा कास्टिक है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको आसान तरीन करके आपके सामने पेश कर दूं, फिर आप जो भी राय कायम करें। देखिए, अदलिया में कंट्रोल हासिल करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि अब सेनेट से एक बिल पास करवाया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। अच्छा, वो उस बिल में ये है कि अब चीफ जस्टिस जो हैं वो ना तो सो मोटो नोटिस ले सकेंगे और ना ही वो किसी बेंच की खुद तश्कील कर सकेंगे। अब उसकी जगह क्या किया जाएगा कि जब बेंच तश्कील देना होगा तो 3 अफराद की कमेटी बनाई जाएगी और उसमें से एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 इनके पसंद के जज हुआ करेंगे, ताकि फ़ैसला हमेशा इनके हक़ में आए। अच्छा, ये देखिए कि इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ पास की है, वो ये है कि अब तक जो 100 मोटिस हुए हैं, फ़ाइज़ ईसा का कहना है कि जब तक ये अदालती ज़ाब्ता मुकम्मल ना हो जाए, उस वक्त तक जितने 100 मोटो नोटिस इन्होंने लिए हैं अब तक, वो सब रोक दिए जाएं। तो ये जो 100 मोटो लिया था इन्होंने इलेक्शन कराने के लिए कि मुल्क में अफरा तफरी ना मचे, इसको भी आँच आ जाए, इसको भी रोका जा सके। अच्छा, ये सोचिए कि ये 100 मोटो नोटिस जो है ये क्या है और आइन में इसकी हैसियत क्या है। आइन का आर्टिकल है 184-3। अच्छा, उसके आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस अगर ये देखें कि कोई काम मफादे आम्मा के ख़िलाफ़ हो रहा है यहाँ, या जहाँ बुनियादी शहरियों की बुनियादी हुकूक जो हैं उनको ग़स्ब किया जा रहा है, तो वो वहाँ पर 100 मोटो नोटिस ले सकते हैं। किसी के ख़िलाफ़ पर्सनल बेसिस पे वो नहीं ले सकते, लेकिन जहाँ मफादे आम्मा का मामला हो। अब सोचिए,
الیکشن نہ کرا کے ملک میں جو افراتفری مچائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، سو موٹو کے فائدے میں آپ یاد کیجئے کہ رحیم یار خان میں غالباً 2021 میں ایک مندر پر حملہ ہوا تھا، تو چیف جسٹس گلزار صاحب جو تھے انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا تھا اور 4 ماہ میں ان کو پکڑا تھا اور ان مجرمان کو بند کیا، اور مندر کی تعمیر انہوں نے حکومت کے پیسے سے کرائی تھی۔ اچھا، پھر 2013 میں پشاور میں گرجا گھر پہ حملہ ہوا تھا، خودکش حملہ کیا تھا، تو اس میں تقریباً کوئی 80 لوگ مارے گئے تھے۔ اس وقت جو تھے وہ کون تھا، جیلانی صاحب تھے، ٹھیک ہے، چیف جسٹس، انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا تھا۔ اب اس کے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج اچانک جب الیکشن کا وقت آیا ہے تو یہ سوال فائز عیسیٰ اور شہباز شریف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ مافیا اس وقت کیوں سامنے آئی ہے؟ اس پہ غور کیجئے۔ اچھا، اس پہ غور کرنے سے پہلے ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے، یہ کل ہی کی بات ہے کہ فائز عیسیٰ پہ جو ریفرنس تھا اس مقدمے کو خارج کر دیا شہباز شریف نے کل ہی۔ کیوں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ فائز عیسیٰ کو خوش کرنا ہے، ان کو لا کے چیف جسٹس بنا کے اپنے حق میں فیصلے کرانے ہیں، وہ ریفرنس ہی ختم اڑا دیا انہوں نے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ عدالتی ترامیم کرنی ضروری ہے، بعض اوقات ہوتا بھی ہے بھائی، بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے عدالتی ترامیم ہونی چاہیے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ آئین کا جو آرٹیکل ہے 190 191، اس میں یہ کام عدلیہ کے ججز خود بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہ کام خود کر سکتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو جو ہے سیاسی طور پہ سیاسی ایشو بنائیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں؟ اچھا، انہوں نے جو کوششیں شروع کی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت عدالت کے ججز کو ملا کر ان کے اندر پہلے انہوں نے دراڑ ڈالی، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی کارروائی آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کے ساتھ یہ ایک اتنا خطرناک گندا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو لوگ قانون کو جانتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب جیسے، ان کا انٹرویو سنیے، ان کی آواز سے آپ کو اندازہ ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو سپریم کورٹ پہ، آئین پہ۔ اب یہ جو ہے نا، اب یہ مافیاز ہی پاکستان پہ حکومت کریں گے اگر یہ اس میں کامیاب ہو گئے، جو لگ رہا ہے کہ اگر عوام نہیں اٹھے تو پھر یہ مافیاز ہی پاکستان پہ حکومت کریں گے۔ اچھا، یہ سب جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو سب کھیل سجایا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے، یہ اسٹریٹجی بنائی ہے۔ اس کا پہلا اسٹیپ جو ہے، اب میں بہت اہم چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اسٹیپ نمبر 1 بہت امپورٹنٹ، انہوں نے سب سے پہلے یہ طے کیا کہ عدلیہ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹس اور بینچ بنانے پہ کرٹیسزم شروع کریں اور اس کو چیلنج کریں۔ یہ ان کا اسٹیپ نمبر 1 تھا۔ تو غالباً وہ ایک صاحب ہیں، بڑا اچھا وہ انٹرویو کرتے ہیں، اگرچہ غلط باتوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں جیو ٹی وی پہ، ان کے پروگرام میں اس کی ابتدا ہوئی کہ سو موٹو نوٹس کو کنٹروورشل بناؤ۔ پوائنٹ نمبر 2، اسٹیپ نمبر 2 ان کا یہ ہے کہ اندر سے انہوں نے ججز کو ملایا، ان سے رابطے بحال کیے۔ کیوں؟ میں نے آپ سے بتایا نا کہ ان کے رابطے رہتے ہیں ججز سے، مال کھانے والے ججز ہیں وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کتنے ایسے ہیں۔ یہ امین صاحب کون ہیں؟ یہ مال پہ اپنا ایمان بیچنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، پھر اسٹیپ نمبر 3 انہوں نے کہا فائز عیسیٰ اب تم جو ہے نا وہ 3 رکن کی کمیٹی بناؤ اور سو موٹو جو ہے اس کو خائن اقدام قرار دے کر جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے پبلک میں تشہیر کی جائے گی۔ میڈیا سے کہا اب آپ اس کو پھیلانا شروع کیجئے۔ یہ اسٹیپ وائز چل رہے ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 5، اب بندیال صاحب کو تڑی دو، ان پہ پریشر پیدا کرو کہ وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ بندیال صاحب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، اور فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چونکہ پہلے سے مقرر ہیں کہ ان کا نیکسٹ ٹرم ان کا ہے، ان کو لایا جائے، تو اس طرح سے الیکشن جو ہے وہ نہ کرانے کا بل جو ہے وہ ہم منظور کرا لیں گے، اب ہمارے پاس میں سب کچھ ہوگا۔ اچھا، فائز عیسیٰ صاحب، یہ بھی بہت اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیے اور لوگوں میں بھی اس کو بتائیے گا۔
دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت 100 نوٹس کے خلاف بول رہے ہیں، انہوں نے خود 2021 میں 100 موٹو نوٹس لیا تھا اور 5 رکنی کمیٹی بھی بنائی تھی، گوشمالی کی تھی صحافیوں کی، یاد ہے آپ کو؟ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہ سارا چکر چلایا ہے، پاکستان کے آئین کو تاراج کیا ہے، انہوں نے عدلیہ کے احترام کو ختم کیا ہے۔ وہی غنڈہ گردی جو ہے باہر ہے، اندر سے کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں اور باہر سے پریشر ہے محکمے کا اور دوسرے لوگوں کا، اس کو ملا کے انہوں نے بندیال صاحب کو پریشان کر دیا۔ میں کہتا ہوں دیکھیے پوری دنیا میں سپریم کورٹ ہوتی ہے اور ان کا ایک وہاں کے جو جج ہوتے ہیں نا، اگر آپ کسی سے یہ سنیں کہ یہ صاحب جو ہے جج ہیں یا وکیل ہیں، وکالت کرتے ہیں سپریم کورٹ میں، تو ایک احترام قائم ہو جاتا ہے، یہ بہت ہی پڑھا لکھا باضمیر شخص ہوگا، سپریم کورٹ کا جج ہے یا یہ سپریم کورٹ میں وکالت کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، اس کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایسے ایسے نکھٹو اور بے ضمیر لوگ وکالت کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ اس کا انجام آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ غلط لوگوں کو، بے ضمیر لوگوں کو سامنے لا کر یہ کیسا کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک آخری دیوار تھی مافیاز کے سامنے عمران خان کے بعد، آئین اور عدلیہ، انہوں نے اس کو بھی مار گرانے کی کوشش کی ہے۔ اب دعا کیجئے اور دوا کیجئے، آواز اٹھائیے ان کے خلاف کہ دیکھو تم آئین کو ہمارے پامال کر رہے ہو، تم اپنے مفاد کے لیے سارے کام کر رہے ہو۔ یہ بات تو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو ایک پاکستان کے لیے ایک فیور کیجئے، پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے پاکستان کو آپ کی۔ برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، پروگرام کو آخر تک دیکھا کیجئے، آخر میں بہت اہم باتیں ہوتی ہیں، کنکلوژن تو اینڈ پہ ہوتا ہے نا بھائی، تو اس لیے ضروری ہے کہ آخر تک شو دیکھا جائے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور وہ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹس پہنچ جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔